बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सियाहट में आप सबका वेलकम है। रात के 1 बजे का वक्त था कि मेरे मोबाइल की घंटी ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। मैंने बेड पर ही लेटे और आंखें बंद किए हुए फ़ोन सुना। हेलो डॉक्टर रज़वी, मैं सिकंदर अली बोल रहा हूँ। इतनी रात के फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस वक्त कराची आया हुआ हूँ। तुम्हारी भाभी की तबीयत ख़राब है, प्रेगनेंसी केस है। एक आसान करो, इसको अपने अस्पताल में दाखिल करवा दो। मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। ठीक है सिकंदर, मैं कुछ करता हूँ। मैंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं उठा, गाड़ी निकाली। पहले मैं सिकंदर के घर गया, वहाँ से इसकी बीवी को लिया और अस्पताल में दाखिल कर दिया। लेडी डॉक्टर और नर्सों को हदायत देकर घर लौट आया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह जरा देर से आंख खुली तो अस्पताल पहुंचने में भी देर हो गई। अभी मैं अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि गानी वार्ड की एक नर्स मेरे कमरे में दाखिल हुई और घबराते हुए लहजे में बोली, डॉक्टर साहब, आपने जिस खतून को रात डिलीवरी के लिए दाखिल किया था, इसने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया है। नर्स की बात सुनकर मैं परेशान सा हो गया। मैं उठा और इसके साथ हो लिया। मैं गायनी वार्ड के कमरे में पहुंचा तो सिकंदर की बीवी बेड पर लेटी थी। इसके पहलू में जो बच्चा लेटा हुआ था, इसका सर, चेहरा, आंखें, मुंह और गर्दन तो इंसानी शक्ल में थे, मगर इसका बाकी निचला धड़ सारे का सारा सांप की शक्ल में था। पहले तो मैं खौफजदा हुआ और परेशान भी हुआ। सिकंदर की बीवी के चेहरे पर भी खुशी और सुकून के तासरात ना थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मौके पर क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मैं सिकंदर को फोन करता हूँ कि वो जल्दी आ जाए, मैंने इसकी बीवी को मुखातब करके कहा और कमरे से बाहर निकल आया। मैं अपने कमरे में पहुंचा और फिर सिकंदर को फोन कर दिया कि वो आज लाजमी आ जाए। मैंने सिर्फ इसे इतना बताया कि डिलीवरी खैरियत से हो गई है। फोन बंद करके मैं मासी की यादों में खो गया। मैं और सिकंदर क्लास फेलो और रूम फेलो भी थे। मेरी और सिकंदर की पहली मुलाकात कॉलेज के एक हॉस्टल में हुई थी। मैं गुजरात के एक नवाही कस्बे से आया था, जबकि सिकंदर का ताल्लुक मंडी बहावलदीन के एक गांव से था। मेरे अब्बा जान डॉक्टर थे, इसलिए वो मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता था। हमारे माली हालात बेहतर थे। हमारा पूरा खानदानी शरीफ लोगों का खानदान कहलाता था। सब अपने काम से काम रखते थे, किसी के साथ कोई दुश्मनी और नाराजगी ना थी। सिकंदर का ताल्लुक एक जमींदार खानदान से था। इसका बाप बहुत बड़ी जायदाद का मालिक था। सिकंदर इनका इकलौता और लाडला बेटा था। इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इसी वजह से वो खुदसर और जिद्दी हो गया था। वो मुझसे 1 हफ्ता कबल ही कॉलेज आ गया था और रिहायश हॉस्टल में रखी थी। एक कमरे में 2 तालिब इल्म रह सकते थे। ये इत्तेफाक था कि मुझे इसी कमरे में बेड अलाट किया गया। मैं शाम ढलने से कबल ही हॉस्टल पहुंचा था। मैं अपने कमरे के बारे में पूछ ही रहा था कि सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे बताया फर्स्ट ईयर फूल का निशाना बना लिया। सिकंदर को जब मालूम हुआ कि इसके रूममेट को लड़कों ने फूल बनाया हुआ है तो वो इनसे टकरा गया। इसने कई लड़कों की ऐसी दरगत बनाई कि इसके बाद इन्होंने किसी और को फूल ना बनाया होगा। मैं पहले दिन से सिकंदर की बहादुरी का कायल हो गया। मैंने इसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो इसने मुझे गले से लगा लिया। बस पहले दिन से ही हम दोस्त भी बन गए। मेरे और सिकंदर के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। वो झगड़ालू था, जबकि मैं अमन और सुलह पसंद था। पढ़ाई के मामले में भी वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता, जबकि मैं किताबी कीड़ा बना हुआ था। मगर इसके बावजूद भी हमारी दोस्ती बरकरार थी और कामयाबी से चल रही थी। हमारी पसंद नापसंद मुख्तलिफ थी। सिकंदर के लहजे में बनावट ना थी, बल्कि सख्ती थी। वो सच बात मुंह पर कहने का आदी था। मुझे इसकी एक आदत बहुत बुरी लगती थी। वो इंसानों से तो लड़ाई झगड़ा करता था, मगर इंसान के अलावा जो जानदार हैं, पालतू जानवरों के अलावा दीगर तमाम जानदारों से इसे खुदा वास्ते का बैर था। वो इनको जान से मार डालने का आदी था, इसलिए वो एक बेहतरीन शिकारी भी था। इन दिनों कॉलेज में छुट्टियां थी तो वो मुझे अपने हमरा अपने गांव ले गया। गांव में भी इसके वही अंदाज थे। मैं इसके हमरा शिकार पर 2-3 बार गया था। वो एक माहिर निशानेबाज भी था, जिसका कोई भी निशाना खता ना होता था। इसके गांव के करीब ही दरिया बहता है। सर्दियों में दरिया अपने पार से बहुत कम हिस्से में नहर की तरह बहता है और इसके किनारे बहुत ही ऊंचे हो जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 15-20 फुट तक हो जाती है। इन दिनों भी ऐसी सूरत हाल थी। मैं और सिकंदर दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे। सिकंदर को ना जाने क्या सूझी कि वो दरिया के किनारे बने हुए मिट्टी के बड़े बड़े तोदों को अपने पांव से धक्का देकर पानी के अंदर गिराने लगा।
جب بہت بڑا مٹی کا تودا دریا میں گرتا تو اس سے پانی میں ایک شور سا برپا ہو جاتا اور آندھی کی مد مٹی کا غبار سا پھیل جاتا۔ اس کھیل سے اسکندر بہت خوش ہو رہا تھا، جبکہ مجھے یہ سب کچھ بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اسکندر اس کھیل کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں بےچارگی سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی خوفزدہ بھی ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ جائے۔ اسی طرح بڑے بڑے مٹی کے ڈھیروں کو گراتے ہوئے اسکندر نے مٹی کے ایک بڑے ڈھیر کو دھکا دیا۔ وہ تو دریا میں گرا، شور برپا ہوا اور غبار جب بیٹھ گیا تو ہمیں اس مٹی کے ڈھیر کی تہ میں نہایتی چمکیلے سانپ کے بچے دکھائی دیے۔ اسکندر کے دماغ میں نہ جانے کیا سمایا کہ اس نے کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کو اٹھایا اور بلندی سے زور لگا کر سانپ کے بچوں کے اوپر پھینک دیا۔ وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ تینوں سانپ کے بچے دب کر مر گئے۔ سردی کے موسم میں سانپ لمبی نیند سوتے ہیں اور موسم بدلنے کے بعد تازہ دم ہو کر باہر آتے ہیں۔ جب ہم واپس گھر لوٹنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ایک ناگن کیچڑ والے پانی سے نکلی اور اس پتھر کے گرد چکر کاٹنے لگی جس کے نیچے اس کے بچے دب کر مر گئے تھے۔ میں اور اسکندر واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن میرا دھیان پتھر کے نیچے دبے ہوئے سانپ کے بچوں کی طرف تھا، جبکہ اسکندر کو اس کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ مشغلہ اس کی زندگی میں تلخ تجربے کی شکل دہار لے گا اور ان معصوم جانوں کی موت اس کی آئندہ زندگی میں زہر گھول دے گی۔ میں 3 دن اس کے گاؤں میں گزار کر لوٹ آیا اور باقی چھٹیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری۔ میں نے گھر والوں کو بھی اسکندر کی اس حرکت کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں اس واقعے کو بھی بھول گیا۔ پھر چند برس اور بیت گئے۔ میں ڈاکٹر بن گیا اور ایک سرکاری ہسپتال میں جاب کرنے لگا۔ اسکندر نے FSC 3rd ڈویژن میں کی اور پھر اپنے والد کے تعلقات کی بنا پر ایک سرکاری ادارے میں بطور انسپیکٹر ملازم ہو گیا۔ اب ہماری ملاقات کبھی کبھار ہوتی تھی کیونکہ ہم دونوں کی مصروفیت کافی بڑھ گئی تھی۔ ہم دونوں نے شادی کر لی تھی۔ پہلے اسکندر کی شادی ہوئی تھی جو اس کے والدین کی پسند تھی۔ زینت اسکندر کی برادری کی تھی۔ صورت کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت بھی خوب تھی۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، مگر اس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ حافظ قرآن تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ نماز، روزہ اور دیگر دینی احکامات کی سختی سے پابندی کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت ہی پیار تھا۔ ان کی جوڑی بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ اسکندر اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، مگر وہ نماز روزے کی پابندی نہ کرتا۔ زینت اسے کہتی رہتی تھی، مگر وہ اس کی طرف توجہ نہ دیتا تھا۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ بشرا میڈیکل کالج میں میری کلاس فیلو تھی۔ وہاں سے ہی ہماری محبت کا آغاز ہو چکا تھا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ بشرا بھی ایک ڈاکٹر تھی اور اسی ہسپتال میں کام کرتی جہاں میں جاب کرتا تھا۔ یوں ہی 8 سال کا عرصہ بیت گیا۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا، جبکہ اسکندر اور زینت ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ میں اور بشرا بھی ان کے بارے میں فکر مند رہنے لگے۔ اسکندر کے کہنے پر بشرا نے زینت کا ہر طرح چیک اپ کیا، اس کے مختلف قسم کے کئی ٹیسٹ کیے اور اس کو مکمل طور پر فٹ قرار دیا، مگر اسکندر کو اس پر یقین نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں تندرست ہوں، اگر کوئی خامی ہے تو زینت میں ہے۔ اس بات پر بشرا اور اسکندر میں کئی بار تکرار ہوئی تو بشرا نے اسے ویسے ہی کہا کہ اسکندر بھائی آپ بھی ٹیسٹ کروا لے، اس میں حرج ہی کیا ہے، مگر یہ بات شاید اسے پسند نہ تھی کہ وہ اپنا معائنہ کروائے۔ وہ زینت کو ہی الزام دیتا تھا۔ ہمارے معاشرے کا یہ عجب المیہ ہے کہ ہر خرابی کے لیے عورت کو ہی الزام ٹھہرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اولاد سے محرومی کی وجہ بھی عورت ذات ہی ٹھہرائی جاتی ہے، حالانکہ مرد کی شرکت اس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ نہ جانے کیوں ہم دونوں میاں بیوی کو یہ شک بلکہ یقین تھا کہ نقص اسکندر میں ہی ہے، زینت میں نہیں، مگر اسکندر کسی صورت اپنی توہین برداشت نہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمارے علاج سے مایوس ہو کر زینت کا دیسی علاج کروایا، تویز گنڈوں کا سہارا لیا، درباروں پر منتیں مانی، مگر وہ باپ نہ بن سکا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک روز میرے پاس آ کر کہنے لگا، ڈاکٹر رضوی یار کر لو جو تمہیں کرنا ہے۔ میں نے اسکندر کا ٹیسٹ کیا اور اسے اپنے ہسپتال کی بجائے ملک کے ایک مشہور اور قابل اعتماد لیبارٹری میں بھیج دیا، جہاں کا ڈاکٹر جواد جو کہ میرا دوست تھا، وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھا اور اس لیبارٹری میں باری تنخواہ پر کام کر رہا تھا۔ وہ نہایت ہی مگن اور ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ رپورٹ اگلے دن ملنی تھی، مگر شام کو ہی ڈاکٹر جواد کا فون آ گیا۔
اور کہنے لگا ڈاکٹر رضوی اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو لیبارٹری آ جائیے۔ خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سکندر کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ سے مشورہ اور ڈسکس کرنی ہے۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور لیبارٹری روانہ ہو گیا۔ میں جب ڈاکٹر جواد کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ خوردبین پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی فکر آلودہ سی لگ رہی تھی اور وہ بار بار خوردبین میں دیکھ رہا تھا، شاید اس سے کوئی انوکھی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے خوردبین سے نظریں ہٹا لی اور مجھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ خوردبین کو اپنی آنکھوں سے لگا کر میں نے جو منظر دیکھا اس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے بے شمار تجربے دیکھے اور کیے تھے، لیکن جو کچھ اس خوردبین میں دکھائی دے رہا تھا وہ کم سے کم ہم دونوں نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا، اور بقول ڈاکٹر جواد کے میڈیکل سائنس میں ایسا کہیں نہ دیکھنے میں آیا تھا۔ یہ ایک پریشان کن منظر اور بات تھی، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں دے سکتا تھا۔ میں پریشان سا ہو کر لیبارٹری سے لوٹ آیا، مگر آ کر میں نے بشرا سے کیس ڈسکس کیا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سکندر کو کچھ نہ بتائیں گے اور یہی کہیں گے کہ ٹیسٹ مثبت ہے۔ میں نے جب اگلے دن سکندر کو بتایا کہ وہ بالکل تندرست ہے تو وہ خوش ہو گیا اور بولا، میں اسی لیے کہتا تھا کہ میرا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں سکندر تم ٹھیک کہتے تھے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، مگر میں ذہنی طور پر الجھ کر رہ گیا اور مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب سکندر نے برسوں پہلے سانپ کے بچوں کو بے دردی سے مارا تھا۔ یقیناً یہ اسی ناگن کی زہریلی بددعا کا اثر ہوگا جو اس نے سکندر کو دی ہوگی، مگر اب کیا کیا جائے؟ سکندر کا علاج کیسے ہوگا؟ اب تو وہ کوئی دوا بھی نہ کھائے گا کیونکہ میں نے ہی اسے مکمل مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ جو دے دیا تھا، مگر یہ صرف میں، بشرا اور ڈاکٹر جواد ہی جانتے تھے کہ اگر کوئی خرابی ہے تو سکندر کے ٹیسٹ میں ہے اور یہ بددعا کا اثر ہے۔ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اب تو وہ زینت کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا، حالانکہ وہ تو بے قصور ہے، وہ تو ہمدردی کے قابل تھی۔ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود وہ حاملہ کیوں نہ ہو سکی۔ یوں ہی 2 سال اور گزر گئے۔ اس عرصے میں سکندر سے 2-3 بار ملاقات ہوئی تھی۔ جب اس نے بتایا کہ اس نے زینت کو طلاق دے دی ہے تو ہم دونوں کو بہت دکھ ہوا۔ بشرا نے تو سکندر سے خوب لڑائی کی کہ اس نے زینت کو طلاق دے کر اس پر بہت ظلم کیا ہے، مگر سکندر کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی، حالانکہ طلاق کی وجہ سے ان کی برادری میں ناراضگی نے بھی جنم لیا تھا۔ اس لیے اب اس نے گاؤں جانا ہی چھوڑ دیا تھا اور باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اسے ایک سٹیج کی اداکارہ سے عشق ہو گیا ہے، وہ دونوں جلد شادی کریں گے اور وہ شادی کے بعد اداکاری چھوڑ دے گی۔ پھر ایک ملاقات میں اس نے بتایا کہ زینت کی اپنی برادری میں ہی شادی ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کی خبر پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ یوں ہی کئی ماہ بیت گئے۔ اس اداکار سے شادی بھی کر لی اور ہمیں دعوت نامہ بھی بھیجا تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر اس کی دوسری شادی میں شرکت نہ کی تھی۔ البتہ کچھ دنوں بعد ہم دونوں نے اس کے گھر جا کر اسے مبارکباد ضرور دی تھی۔ اس کی بیوی نادرا بہت ہی خوبصورت تھی، مگر زینت کے مقابلے میں وہ زیرو تھی۔ نادرا کے بارے میں اخبارات میں کئی اسکینڈل آ چکے تھے، کئی کے ساتھ اس کا عشق بھی چلا تھا۔ نہ جانے سکندر کیسے اس کے دام میں پھنس گیا تھا۔ مجموعی طور پر نادرا اچھی عورت نہیں تھی، ہم نے اسے سکندر کی بدقسمتی قرار دیا تھا۔ 1 سال بیت گیا تھا، سکندر سے ملاقات ہوئے اور ایک شام وہ ہمارے گھر ہی آ گیا۔ وہ کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا، کہنے لگا زینت ایک بچے کی ماں بن گئی ہے۔ ایسا کیوں اور کیسے؟ وہ میرے بچے کی ماں کیوں نہیں بن سکی تھی؟ کہیں میری ٹیسٹ رپورٹ غلط تو نہیں آئی تھی یا وہ کسی اور کی رپورٹ سے بدلی گئی تھی؟ زینت کے ماں بننے کی خبر سن کر ہم قطعی حیران نہ ہوئے، کیونکہ اس نے ماں تو بننا ہی تھا۔ ہم اپنے جھوٹ پر شرمندہ ہو رہے تھے۔ ہم نے سکندر کی رپورٹ کو مثبت قرار دے کر ہم نے اپنی غلطی پر معذرت کی اور اس کو ٹیسٹ کے معائنے کی تفصیل بتا دی۔ اس روز میں نے سکندر کو بتایا کہ جس روز تم نے سانپ کے بچوں کو بے دردی سے مارا تھا، میں اسی دن سے خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اب نہ جانے آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تمہاری زندگی کے زہریلے لمحے خود تمہاری کرنی کا نتیجہ ہیں۔ شاید وہ زہریلے جانور تمہیں باپ نہ بن سکنے کی بددعا دیتے ہوں گے۔ انسان کسی سے بھلا کیا نقصان اٹھائے گا، جتنا نقصان وہ خود اپنی ذات سے اٹھاتا ہے، لیکن اس سے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی واقعات احساس پشیمانی میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک تناوار درخت بن جاتے ہیں
جنہیں کاٹنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ بددعا ایک مظلوم کی آہ کے اثر سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اسکندر کو اپنے ماضی کے بارے میں جان کر ذرا بھی شرمندگی اور پریشانی نہ ہوئی۔ تمہاری تمام دلیلیں غلط ہیں۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی ڈاکٹر رضوی کہ اب میری بیوی نادرہ امید سے ہے۔ اگر بددعا اور مظلوم کی دعا اتنا اثر رکھتی تو آج نادرہ امید سے نہ ہوتی۔ چند ماہ بعد وہ ماں بن جائے گی اور اس کی ڈلیوری میں تمہارے ہی ہسپتال میں کرواؤں گا تاکہ تمہیں یقین نہ جائے۔ یہ کہہ کر اسکندر چلا گیا اور پھر آج اس کا کہا سچ ثابت ہو گیا کہ وہ باپ بن گیا تھا، ایک عجیب مخلوق بچے کا باپ۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بچہ کہہ رہا ہو، ہم نے اپنا انتقام لے لیا ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھ لیں ہماری بددعا کی مراد۔ میں مکافات عمل کے اس مظاہرے سے خوفزدہ ہو گیا۔ اسکندر آئے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ سکندر کہیں جا کر شام کو کراچی پہنچا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال گیا تاکہ اپنے بچے کو دیکھ لے۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا، اس نے اس کے حواس چھین لیے۔ اس نے ہسپتال میں ہی نادرہ اور بچے کو اپنے پستول کی گولیوں سے مار ڈالا اور پھر اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اسکندر ان دنوں جیل میں ہے، مگر اب وہ نارمل انسان نہیں ہے، وہ دیوانہ اور پاگل ہے۔ میں کبھی کبھار اس سے ملنے جیل جاتا ہوں، مگر اب وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ جیل والے اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر وہ ہر وقت خلاؤں میں گھورتا ہے۔ اس کا کھانا پینا دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے، وہ دن بہ دن موت کی طرف جا رہا ہے۔ میں اور بشرا کبھی کبھی اس نقطے پر بحث کرتے ہیں کہ زینت اسکندر کی اولاد کو کیوں جنم نہ دے سکی۔ یہ اس کے حافظ قرآن ہونے کا ہی فیض ہے، ورنہ وہ اگر اسکندر کے بچے کی ماں بنتی تو اس کا بچہ بھی نادرہ کے بچے کی طرح ہو سکتا تھا، پھر اس کا انجام بھی نادرہ جیسا ہی ہوتا۔ لیکن اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔